बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महबी शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए वो तमाम ख़बरें जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैसलाबाद में 4 रोज़ा इस्तादे पोलियो मुहिम जारी थी। क्या हदफ रहा, टारगेट कैसे रहे, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे जो कि पोलियो के कतरों से महरूम रह गए, और इसके साथ साथ एक ऐसा मसला या एक ऐसा डिज़ास्टर जिसमें हम सब लोगों की ज़िंदगियाँ से इफ़ेक्ट हुई हैं, वो है फ़्लड का। फ़्लड की क्या सिचुएशन रही है झंग में, चिन्योट में, तांदल्यावाला में, इस पे भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी ज़िंदगी में होता है कि मौसम किस तरह से रहेगा, ताकि हमारी दिन की सारी प्लानिंग जो है वो वेदर पे डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद में गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है। इससे कबल हम देख रहे थे 2 हफ़्ते पहले हब्स थी, सफोकेशन थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में कहीं पर बारिश की पेशगोई नहीं की गई है फैसलाबाद में। ताहम ये कहा जा रहा है कि महकमे मौसमियात की जानिब से कि मंडे से जो है वो बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। ऐसे में एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम तो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है, लेकिन एहतियाती तदाबीरें जो हैं वो कोई भी मौसम हो, ख़ास सर्दी का हो, गर्मी का हो, तो वो लाजमी करना ज़रूरी है। तो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और ख़ास करके मानसून के हवाले से इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहें। ये आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीरें हैं, इन्हें फ़ॉलो करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। पोलियो के हवाले से जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोग्राम में हम बात करेंगे, फ़्लड की सिचुएशन पे बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अज़ादार हुसैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद नारू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार हुसैन, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस्तादे पोलियो मुहिम की कारकर्दगी इन 4 दिनों में किस तरह से रही, क्या टारगेट था? देखें, फैसलाबाद सबसे पहले तो मौजू ये होना चाहिए कि फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम क्यों मनाई गई। इससे कबल हमने इस मौजू के ऊपर बात की थी, मगर जो पिछला प्रोग्राम नहीं देख सके उनके लिए कि फैसलाबाद, क्योंकि ये एक अहम मौजू है और खुदा न खास्ता पोलियो कतरे अगर आप अपने बच्चों को नहीं पिलाते तो वो ज़िंदगी भर के जिस्मानी मजूरी का बाइस जो है वो सबब बन सकते हैं। इसलिए जो है पोलियो एक अहम टॉपिक है, और जब भी फैसलाबाद समेत पंजाब भर या पाकिस्तान भर में पोलियो मुहिम मनाई जाती है तो ना सिर्फ पाकिस्तान की जो आला क़यादत हैं उनकी नज़रें, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी देखा जाए तो सबकी नज़रें जो है वो फोकस होती हैं पोलियो के ऊपर। और इसका मॉनिटरिंग का जो निज़ाम है वो बड़ा सख्त होता है। वज़ीर आज़म से लेकर जो डिप्टी कमिश्नर तक मुतल्लिक़ा अज़ला के होते हैं वो तमाम के तमाम इस प्रोग्राम को पोलियो के वाले से मॉनिटर कर रहे होते हैं। चकेरे के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी माह जुलाई में। इससे कबल अगर बात की जाए मार्च और अप्रैल में भी फैसलाबाद में चकेरा के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। उसके बाद माह जुलाई में जब चकेरा के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई तो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से पोलियो मुहिम मनाने के हवाले से फ़ैसला किया गया। फैसलाबाद सिटी और सदर के इलाके में ये मनाई गई है पोलियो कैंपेन। इससे कबल अगर बात की जाए तो फैसलाबाद ज़िले भर में मनाई जाती है, मगर जब भी चकेरे के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक होती है तो फिर सिर्फ और सिर्फ सिटी और सदर के इलाके में पोलियो कैंपेन मनाई जाती है। इससे पहले भी इस एरिया में जो है वो पोलियो वायरस की जो है सीवरेज में निशानदेही हुई है। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से 2 मकामात हैं जहाँ से सैंपल लिए जाते हैं सीवरेज के, एक चकेरा है और दूसरा अहमदाबाद है। ठीक है, इन दोनों में से सैंपल लिए जाते हैं। अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ तो अहमदाबाद का जब तक जहाँ तक मेरी याददाश्त है या जहाँ तक मैं सेहत से मुतल्लिक़ अब तक रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, अहमदाबाद के सीवरेज में सिर्फ एक बार जो थी वो पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी, और उसके बाद अब तक जितने भी पोलियो वायरस की तस्दीक होती चली आ रही है वो चकेरे के सीवरेज में ही पोलियो वायरस की तस्दीक होती चली आ रही है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि अगर तो फैसलाबाद के चकेरे के सीवरेज में हुई है तो फैसलाबाद के जो सिटी और सदर के इलाके में मनाई जाती है। अगर ये फैसलाबाद लाहौर के में हो तो फिर भी फैसलाबाद में जो है पोलियो कैंपेन मनाई जाएगी। इसी तरह अगर रावलपिंडी के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक होती है तो उसके बाद जो है वो या कोई केस रिपोर्ट होता है तो फिर फैसलाबाद को जो है वो इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग का लिंक जो है वो फैसलाबाद के साथ
ضرور جو منسلک ہوتا ہے، اور ٹریولنگ کا جو نظام ہے وہ راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد یا دیگر شہروں سے جب شہری فیصل آباد آتے ہیں یا فیصل آباد سے کہیں اور سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو فیصل آباد میں جب قیام ہوتا ہے تو اکثر اوقات محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ کوئی مہمان بچہ آیا ہے، سفر کر رہا تھا فیصل آباد میں، اس نے اسٹے کیا، اسٹے کے دوران جو تھا وہ فضلہ یہاں چھوڑ گیا، اور اس کے بعد جو تھا وہ سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس دفعہ بھی جو سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تو محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ لاہور سے منسلک ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا جی لاہور سے کیوں، کس طرح منسلک ہو رہا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے یہ جو سیمپل ہے یہ کس مریض کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ فلانا جو مریض ہے اس کے ساتھ یہ سیمپل جو ہے وہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ کراچی میں پولیو وائرس کا ایک کیس سامنے آیا تھا، اور یہ جو سیوریج فیصل آباد میں تصدیق ہوئی ہے یہ اس پولیو کے کیس کے ساتھ منسلک ہو رہی ہے، لنک کر رہی ہے، تو اس لیے پھر کہا جاتا ہے کہ وہ فلانا جو کیس ہے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ابھی تو سیوریج کی پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، ابھی تو اس کا بھی تعین کرنا باقی ہے کہ یہ کس مریض کے ساتھ جو ہے وہ لنک کرتی ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کہنا کہ کیونکہ جو یہ سیمپل اس دفعہ پازیٹیو آیا، اس کا لنک اور جو لاہور والا جو لنک ہے یہ آپس میں مل رہے ہیں، کیونکہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، بارشوں کا پانی جو ہے وہ مختلف ڈرینیج کے ذریعے یا سیوریج کے ذریعے جو ہے وہ فیصل آباد تک آیا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیو وائرس موجود ہے یہ لاہور کا ہے، مگر لاہور کا پانی جو ہے فیصل آباد تک آیا، تو اس لیے فیصل آباد سٹی، یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو جو سروسز ہیں ڈاکٹر عظمت فاض کھچی، یہ ان کا میسیج ہے، یہ ان کا پیغام ہے کہ لاہور کا جو سیوریج کا پازیٹیو آیا سیمپل، اس کا سیمپل اور فیصل آباد کا سیمپل دونوں آپس میں مل رہے ہیں، تو اس لیے لاہور کا سیمپل تھا مگر پانی جو ہے فیصل آباد تک آیا بارش کا، تو سیوریج کے پانی کے ساتھ منسلک ہوتا ہوا، تو یہ اس لیے یہاں پہ پازیٹیو ہے۔ اب رہی ہے کارکردگی کی بات جو آپ نے سوال کیا ہے، فیصل آباد میں ٹوٹل فیصل آباد کی پاپولیشن دیکھی جائے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے مطابق 95 لاکھ سے زائد کے قریب ہے، لیکن آپ 96 لاکھ کہہ سکتی ہیں۔ اگر 96 لاکھ فیصل آباد کی پاپولیشن ہے تو اس میں جو 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا ہدف محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے، اس کی تعداد ہے تقریباً 16,400,000 سے زائد۔ اس لیے ضلع بھر فیصل آباد میں جب بھی پولیو کمپین منائی جاتی ہے تو 16,400,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ اس دفعہ کیونکہ سٹی اور صدر کے علاقے میں منائی گئی ہے تو اس لیے 16,400,000 کی بجائے 9,22,140 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے مقرر کیا تھا۔ اس سے قبل اگر ہم بات کریں پولیو کمپین کے حوالے سے تو 5 روزہ منائی جاتی تھی، مگر پھر کہا گیا جی کہ فیصل آباد میں این اے سے مراد یہ ہے کہ ناٹ اویلیبل، ایسے بچے جو کہ اپنے گھروں میں موجود نہیں تھے تو انہیں جو این اے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، تو جب ان کی تعداد بڑھتی گئی 35,000 40,000 45,000 50,000 سے زائد بھی گئی ہے، تو اس کے بعد حکومت کے مشورے کے ساتھ فیصل آباد میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم منانی شروع کر دی گئی۔ اب پھر وہ بیک نظام ہو چکا ہے، 7 روز کے بجائے 5 روزہ کہتے ہیں پولیو مہم منائی جائے گی، اور اس میں اب یہ کیا ہے کہ جو ٹیمیں ہوتی تھی پہلے تقریباً 5,000 کے قریب ہوتی تھی، 4,900 کچھ، اب انہوں نے جو ہے ٹیموں کی تعداد بڑھا کر 6,000 کر دی ہے، دن کم کر دیے ہیں لیکن ٹیموں کی تعداد جو ہے بڑھا دی گئی ہیں، مگر اب جو سٹی اور صدر کے علاقے میں منائی گئی ہے اب ہم نے دیکھا کہ 5 دن سے پولیو کمپین کو کم کر کے 4 دن کے لیے کر دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم میں ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر 7 روزہ مہم بھی بنائی جا رہی تھی، 5 روزہ بھی تھی، اب یہ کم کر کے 4 روزہ رہ گئی ہے، تو اس میں کیا کارکردگی متاثر نہیں ہوگی آپ کی نظر میں؟ کارکردگی متاثر ہوئی ہے، جیسے میں نے ابھی رپورٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ 9,22,140 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، 3556 ٹیمیں جو تھی وہ بھی تشکیل دی گئی تھی۔ اگر رپورٹ کے حوالے سے بات کی جائے، جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے جو محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے جاری کی ہے، ان کے اعداد و شمار کے مطابق 8,64,977 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے، 26,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر وہی لکھا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھروں میں موجود نہیں تھے، اس سے 26,000 سے زائد بچے جو ہیں وہ پولیو قطرے پینے سے محروم رہ گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، 1 2 4 5 10 15 یا 1000 2005 10,000 نہیں،
पूरे 26,000 से जायद बिल्कुल इसी बच्चे तरह हैं। से, और ये वाकई ही इस चीज़ पे दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि अगर पोलियो एक ऐसा मसला है जिसे हम बहुत ज़्यादा संजीदा लेने की ज़रूरत है। मोहम्मद इनारो, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम पोलियो के हवाले से बात कर रहे हैं, यकीनन पोलियो जो है, पाकिस्तान को पोलियो फ्री होना चाहिए। पोलियो टीम्स जो हैं वो तश्कील दी जाती हैं, पोलियो भी हम यहाँ पर इंसदाद पोलियो मुहिम भी बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री नहीं हो पा रहा है। तो टीम्स के साथ ताउन में आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स के ताउन है उसमें कमी आ रही है, या क्या क्या रीज़न्स आपको लग रही हैं? महविश, पहले तो शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। देखें, अभी आपने जो बात की है वालिदैन के हवाले से, तो पाकिस्तान में बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पोलियो के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया कमोबेश अब बड़ी तादाद में ऐसे ममालिक हैं जो कि पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं, और हम अभी भी इस कश्मोकश में हैं या उस चीज़ से गुज़र रहे हैं कि हमारे आए साल में हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ पोलियो केसेस सामने आ जाते हैं, और उनमें पंजाब के इलाके भी शामिल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जी तरक्की याफ्ता पंजाब है, और पंजाब में अब काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है हेल्थ के हवाले से, हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। तो ये वो चीदा केसेस हैं जो वो सामने आते हैं, तो वो फिर सारी की सारी जो पोल है वो खुल जाती है। अब जहाँ पर अभी आपने ज़िक्र किया वालिदैन का, देखें ये दो तरफ़ा मामलात होते हैं। एक महकमा है, वो एक हुकूमत है, वो चीज़ को देख रही है, उसके तदारुक के लिए क्या कर रही है कि हमारे यहाँ पर कैंपेन चलाई जाती हैं, मुहिम चलाई जाती है, और उसका प्रॉपर एक तरीका अपनाया जाता है कि हमने ये अहदाफ मुकर्रर किए, इनको मुकम्मल करना है। और दूसरी जानिब वो वालिदैन हैं जिनका बच्चा है या घर में ऐसा भी है कोई, देखिए ऐसी मजदूरी है जिसका तदारुक नहीं है, फिर इसके बाद ताउम्र जब तक उसकी सांसें हैं उसने उस मजदूरी के साथ जीना है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मुहतात रह सकते हैं कि आया एक हमने कतरे पिलाने हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी है और चीज़ों को लेकर चलना है। वो भी कतरे क्या है कि वो भी आपके डोर पर, आपके दरवाजे तक लोग आ रहे हैं कि आपने जनाब अपने बच्चों को कतरे पिलाने हैं, और उसमें भी अगर लापरवाही दिखाई जाती है, देखें जी महकमाना लापरवाही तो कतन कबूल नहीं है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और टीम को प्रॉपर तरीके से भेजा नहीं जा रहे हैं, टीम्स जा रही हैं और वो प्रॉपर काम करके नहीं आ रही। और दूसरा यहाँ पर हमारे वालिदैन हैं, फैमिलीज़ हैं, हमारे रहायशी हैं, जिन्होंने इस सारे अमल को लेकर चलना है कि आपके घर टीम आ गई है। अब बच्चा होते हुए भी आप कह देंगे जी बच्चा घर में नहीं है, फ़लाँ नहीं है, आपके जी इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर एक मुकम्मल तशहीर और जो एक आगाही है, अवेयरनेस है कि पोलियो के कतरे पिलाए जाना क्यों ज़रूरी है। लेकिन पोलियो के हवाले से ना बहुत सारी रूमर्स भी पाई जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई देते हैं। तो ये भी, इस इशू को भी एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस देंगे पेरेंट्स जो हैं, उतना ज़्यादा इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखें महविश, अगर आप अवेयरनेस देते हैं या आगाही देते हैं या आप ऐसे सेमिनार रखते हैं, देखें एक मोहल्ले में कोई ना कोई डिस्पेंसरी है, कोई ना कोई हेल्थ का वहाँ पर है महकमा, कुछ ना कुछ वो डील कर रहे हैं, तो इलाकाई सतह पर ऐसी चीज़ों को डील किया जा सकता है। यूनियन कौंसिल की सतह पर ऐसी चीज़ों को डील किया जा सकता है कि जहाँ पर आपको लगे कि ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन चीज़ों को लेकर बाकायदा। आप ये तो ऐसा कहीं भी मुमकिन नहीं है कि आप उनको बताएं कि आपका बच्चा एक ऐसी जिस्मानी माजूरी का शिकार हो सकता है जिसका बाद में तदारुक नहीं है, तो कोई भी वालिदैन अपने बच्चे से इस तरह का बिहेव तो नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं है कि उनको पता भी हो और वो फिर लापरवाही दिखा जाएं। यहाँ पर दो तरफ़ा लेकर चलना है मामलात को आपने, एक महकमाना और दूसरा जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो हमारे रहायशी हैं, पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने उस चीज़ को डील करना है कि हमने इसमें प्रॉपर ताउन करना है हुकूमत के साथ। और देखें ये सैंपल आ जाना और उसके बाद अचानक से हमारा मुतहरिक हो जाना, ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए। इसके लिए मुतहरिक रहना है हमने पूरे का पूरा साल, और प्रॉपर इसकी जो मुहिम है वो चलनी है, और इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही, ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पोलियो एक ऐसा वायरस है जो आपके बच्चे की ज़िंदगी को तमाम उम्र जो है वो एक ऐसे मसले से दोचार कर सकता है कि जिससे वो माजूर हो सकता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा उस तरह से नहीं गुजार सकता है। पोलियो के हवाले से और फ्लड सिचुएशन पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है इस्तादे पोलियो मुहिम के हवाले से प्रोग्राम में। पोलियो वायरस एक ऐसा मर्ज़ है जो कि आपके बच्चे की ज़िंदगी को मफलूज कर सकता है, और इसके साथ साथ बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में तो ये वायरस जो है ख़त्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान समेत चंद ममालिक अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो केसेस हैं पोलियो के सामने आते जा रहे हैं। तदारुक किया जा रहा है, कैंपेन्स जो हैं पाकिस्तान में वो इस्तादे पोलियो मुहिम के हवाले से मनाई जा रही हैं। अब अगर यहाँ पर हमने जैसे ब्रेक पर जाने से बात की कि पहले कि पेरेंट्स का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी
ضروری ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عزادار حسین میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سیکیورٹی کے معاملات کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پولیو ٹیمز کے, کیونکہ اس سے پہلے پنجاب میں تو ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن پھر بھی سیکیورٹی کہیں نہ کہیں پولیو ٹیم کا ایک کنسرن رہا ہے. دیکھیں, پولیو ٹیموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جب بھی پولیو مہم کا افتتاح ہوتا ہے تو اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ضلع انتظامیہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں, مگر بدقسمتی سے گزشتہ کوئی 5-6 کمپین ایسی ہو چکی ہیں کہ جو بند کمرے میں اس کا افتتاح کر دیا جاتا ہے. مثلا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں پولیو میٹنگ کی جاتی ہے, اور پولیو میٹنگ کے دوران 2-4 جن کی عمر بچوں کی 5 سال سے کم ہے ٹھیک ہے. انہیں پولیو قطرے پلا کر پولیو کمپین کا افتتاح کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ ڈی سی آفس میں ہوا ہے. اس سے قبل اگر بات کی جائے تو کمشنر آفس میں 2 سے 3 بار ایسا ہو چکا ہے. اس سے قبل ایسے ہوتا تھا کہ حلال احمر یا پھر چلڈرن ہسپتال جو جھنگ روڈ پہ ہے, یا پھر جو پختون آبادی ادھر ریلوے اسٹیشن کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, تو یہاں پر میڈیا کو بلایا جاتا تھا اور میڈیا کے سامنے باقاعدہ طور پہ کمپین کا افتتاح کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد ایک میسیج چلوایا جاتا تھا میڈیا کے ذریعے کہ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم منائی جا رہی ہے. مگر گزشتہ کچھ مہینوں سے ایسے ہو رہا ہے کہ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا جو افتتاح ہے وہ اوپن پبلک نہیں کیا جا رہا. بالکل, ایک تو اوپن پبلک بھی نہیں کیا جا رہا, اور دوسرا ابھی بھی جو 4 روزہ انسداد پولیو مہم تھی تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہیں پہ کوئی بینرز, کوئی تشہیری مہم کے حوالے سے کوئی کردار ضلع انتظامیہ کا یا محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. اور اس کے ساتھ اگر کل کی بات کروں, جو کل ہمارے پاس رپورٹ آئی اس کے مطابق فیصل آباد میں این اے بچوں کی جو تعداد تھی وہ 62,000 کے قریب تھی. صحیح. جب 16,400,000 کا ٹارگٹ ہوتا تھا تو فیصل آباد میں 35,000, 40,000, 50,000 بچے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پولیو قطرے پینے سے محروم رہ گئے اور وہ پولیو ٹیموں کو گھروں میں نہ مل سکے. مگر اس بار بڑا عجیب قسم کا معجزہ یہ ہوا ہے کہ 62,000 سے آج ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھنی چاہیے تھی. 62,000 سے 70,000 یا 75,000 پہ وہ جو تھی تعداد جانی چاہیے تھی, مگر وہ 62,000 سے کم ہو کے 26,000 کے قریب آ گئی ہے. یعنی کہ محکمہ صحت کی جانب سے ایک معجزہ دکھایا گیا ہے کہ 40,000 کے قریب جو بچے ہیں یا 38,000 کے قریب جو بچے ہیں انہیں این اے میں جو ہے وہ کل کور کر لیے کہ وہ 3 دنوں میں گھروں میں نہیں ملے, مگر چوتھے دن وہ انہیں گھروں میں مل گئے ہیں, اور 38,000 کے قریب بچے انہیں گھروں میں ملے ہیں جنہیں انہوں نے پولیو کے قطرے پلائے ہیں. تو سیکیورٹی کے حوالے سے جب آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب اسی میں شامل ہے کہ جب ضلع انتظامیہ افتتاح کے وقت میڈیا کو انوائٹ نہیں کرے گی یا میڈیا وہاں پہ موجود نہیں ہوگا, کیونکہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ آئے روز پولیو ٹیموں کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو ٹیموں کا کبھی سر پھٹ گیا, کبھی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اور کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی, چوری کے واقعات بھی ہم نے جو ہے وہ رپورٹ کیے ہیں اور ہم نے دیکھے ہیں. اور یہ جو ملازمین ہیں یہ صبح گھروں سے نکلتے ہیں اور گھر گھر جاتے ہیں, مختلف مقامات پر بیٹھ کر, مختلف چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. اب کسی ایک گھر میں جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بچہ سو رہا ہے, اور والدین جو ہے اپنے بچوں کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے کہ ہمارے بچے کی طبیعت خراب ہے. تو ایسے میں پولیو ٹیموں کو پھر مایوسی کا سامنا ہوتا ہے, وہ بار بار جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بھی مختلف بار محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ وزٹ پہ گیا ہوں, اور ہم نے بھی پولیو کی جب کوریج کے لیے مختلف گلی محلوں کا وزٹ کیا ہے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک ہیلتھ ورکر ہے یا ایک ہیلتھ کمپین کرنے والا آپ کے ڈور پہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑی سی زحمت کر لو تاکہ ہمارے بچوں کا فائدہ ہو سکے. دیکھیں, اس میں ریفیوزل کیس بھی ہوتے ہیں. یہ تو وہ بچے ہو گئے جو گھروں میں نہیں مل سکے, مگر والدین بچوں کو پولیو قطرے پلانا چاہتے تھے مگر بچے گھروں میں نہیں تھے. اب کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہیں والدین انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے. مثال کے طور پہ اگر پرسوں کے حوالے سے بات کروں تو پرسوں میری بات ہوئی ہے انتظامیہ کے ساتھ, محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ 5 والدین ایسے ملے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا کہ ہم اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے. تو ایسے میں پھر پولیس کا تعاون جو ہے وہ لیا جاتا ہے, اور کیونکہ وہاں پہ پھر بدمزگی ہو سکتی ہے, یا پھر ضلع انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر یا اے ڈی سی یا پھر محکمہ صحت کے جو افسران ہیں وہ موقع پر پہنچتے ہیں, یا جو علاقے کا جو چیئرمین ٹائپ کہہ لیں یا کوئی اہم جو شخصیت ہوتی ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے اور اسے قائل کیا جاتا ہے. وہ پھر متعلقہ گھر آتا ہے اور آ کے والدین کو قائل کرتا ہے. اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جو راضی ہوتے ہیں. 5 کیس ریفیوزل تھے, 5 میں سے 4
جو وقت تھے والدین انہیں راضی کر لیا گیا، مگر ایک بچے کے جو والدین تھے انہوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا، اور وہ کل تک تو اس کی رپورٹ جو تھی وہ ویسے ہی آ رہی تھی۔ آج کی رپورٹ میں چیک کرنا پڑے گا کیا انہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے یا اس کی تعداد میں ریفیوزل کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، وہ بھی رپورٹ دیکھ کے پتہ چل جائے گا۔ اگر ایک بات ہوتی ہے کہ پولیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکاری کیس ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ سٹل انکاری رہے گا تو اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فیصل آباد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2016 میں جب ہم ایک فیصل آباد شہر کی ایک اہم شخصیت ہیں اور سرمایہ دار آدمی ہیں، انہوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں ٹیم کو داخل نہ ہونے دیا۔ یہ 2016 کی بات ہے یا 17 کی بات ہوگی۔ تو جب ہم وہ اس مالک کے گھر محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پولیس کو بلانا پڑا، مگر پھر بھی انہوں نے پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہاں پر جس کے بعد پھر کہیں نہ استغاثہ کہیں زیادہ یہ چاہیے کہ پیرنٹس کو کہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے، ظاہر سی بات ہے جب بچے مفلوج ہو جائیں خدا نہ خواستہ تو کتنی بڑی عمر کا یہ پورا روگ لگ جاتا ہے۔ تو محمد انارو یہاں پر میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہتی ہوں، پولیو ٹیمز کی مشکلات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں کیا کیا چیلنجز ہیں جو کہ ایک ٹیم کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب وہ پولیو کے لیے فیلڈ میں نکلتے ہیں؟ مہوش ابھی جیسے کہ ہم بات کریں بڑا تفصیلاً آگاہ کر چکے ہیں۔ دیکھیں شہری سطح پر تو یہ معاملات ہرگز نہیں ہونے چاہیے، جہاں پر ہمارا دعویٰ ہے کہ بڑا ہم نے لوگوں کو شعور دیا ہے اس حوالے سے اور باقاعدہ آگاہی دی ہے اور لوگ اس کے سرکمسٹانسز جانتے ہیں، جو اس کے کانسیکوینسز ہیں وہ جانتے ہیں، سارے کے سارے نتائج کے کیا ہوں گے بعد میں۔ اب رہ گئی بات کہ بچوں کا گھر نہ ہونا یا گھر ہوتے ہوئے والدین کا انکاری ہونا، تو یہ بات زیادہ خطرناک ہے اور سنجیدہ ہے کہ آیا ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس قدر بڑا رسک اٹھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے تو یہ ہے کہ نہ ہونا بچوں کا گھروں میں ایک مہم آپ چلانے لگے ہیں۔ آپ نے رات کو ڈی سی صاحب کو یا کسی کو خواب آتا ہے یا محکمہ ہیلتھ کو خواب آتا ہے کہ صبح ہم نے پولیو مہم شروع کر دینی ہے، تو یقیناً کسی کے علم میں ہوگا کسی کے علم میں نہیں ہوگا۔ آپ ڈور ٹو ڈور گئے، جو مل گئے ان کو پلا دیے، بقیہ ایک بڑی تعداد رہ گئی۔ تو ایسے میں اگر آپ آج کے دور میں دیکھا جائے تشہیر کے لیے کئی آپ کے پاس میڈیم موجود ہیں، اس میں الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں آپ کی اشتہارات ہیں، اس میں آپ کی اسٹیٹک آپ کا جو بورڈز ہیں، آپ کا بینرز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جہاں پر آپ آگاہی دے سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم سٹی کے ایریا میں مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اتنے روزہ مہم ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ اور متعلقہ محکمے کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو شہریوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں، تو یہ معاملہ بڑا آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب آپ پولیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہیں اور بغیر کسی آپ نے کوئی تشہیر نہیں کی، پھر تو وہی ہے کہ جو مل گیا اس کو پلا دیے، جو نہیں رہ گیا وہ ویسے ہی رہ گیا۔ تو اس کو سب سے پہلے جو عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سنجیدہ لینا ہے، جیسے کہ ہم نے دوسرے معاشرے کو ان چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہوئے دیکھا، جہاں پر باقاعدہ اسکول کی سطح پر، اکیڈمی کی سطح پر، جو بھی ادارے ہیں ان کی سطح پر اویئرنیس دی گئی اور اس چیز کو آگاہ کیا گیا کہ یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ بالکل ایک ٹائم پہ بہت اچھی یہ اویئرنیس مہم ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے، ٹی وی پہ اشتہار چل رہا ہوتا تھا، نیوز پیپر میں اشتہارات دیے جاتے تھے۔ ہم نے مہوش دیکھی ہیں چیزیں کہ ایک صابن ہی لے لیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جناب ہر ہفتے وہ اسکول میں پہنچے ہوتے تھے کہ جناب آپ نے جراثیم سے بچنا ہے تو یہ صابن استعمال کرنا ہے، یہ سوپ استعمال کرنا ہے، اور وہ فقط جراثیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر اس کی پوری زندگی کی بات کی جا رہی ہے اور اس طریقے سے پراپر مہم بالکل اسی نہیں طرح چلائی سے جاتی۔ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ پولیو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ ایک پوری نسل کو خراب کر سکتا ہے۔ آپ کا ایک خدا نخواستہ کوئی بچہ ہے جو کہ پولیو وائرس کا شکار ہو گیا ہے تو اس کی پوری زندگی مفلوج ہو سکتی ہے، تو اس لیے تعاون کریں۔ پولیو کمپین میں جو پرسنز یا ہیلتھ ورکر آپ کے ڈور ٹو ڈور آ رہے ہیں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے تعاون کریں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہ مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فلڈ کی سچویشن کے حوالے سے، ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ جس میں اس وقت پورا پنجاب اس مسئلے سے دوچار ہے۔ پنجاب کے حوالے سے بات کریں، دریائے راوی، دریائے چناب، جہلم میں اونچے درجے کا سیلاب بھی کئی مقامات پہ جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے۔ اگر فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں، فیصل آباد میں جھنگ، چنیور، تاندیا والا سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ کیا موجودہ سچویشن ہے، پانی کم ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ زدار اس پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، سیلاب کی موجودہ سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں فیصل آباد کیونکہ میرا تعلق ضلع چنیوٹ کی تحصیل بھوانے سے ہے، تو جب بھی سیلاب آتا ہے دریائے چناب میں تو ہمارے جو دیہات ہیں شہر کے تحصیل بھوانا کے وہ ضرور متاثر ہوتے ہیں. اور فیصل آباد ڈویژن میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ڈویژن ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ اس دفعہ دیکھیں تاندلیاں والا جو دریائے راوی لگتا ہے وہاں پہ کبھی سیلاب جو نہیں آتا، اس لیے محکمہ صحت کی جانب سے ہر دفعہ ایک پلان ترتیب دیا جاتا ہے میڈیکل کیمپ لگانے کے حوالے سے کہ اگر بارشیں آئیں اور سیلاب کا خدشہ ہوا تو ہماری اتنی ٹیمیں جو ہے وہ وہاں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گی. مگر الحمدللہ فیصل آباد کے تحصیل تاندلیاں والا میں دریائے راوی میں کبھی سیلاب نہیں آیا، تو انتظامات تیاریاں کی جاتی تھی، مگر جو تھے وہاں پہ کبھی سیلاب نہیں آیا، اس لیے وہاں پہ کبھی ٹیمیں وغیرہ نہیں بھجوائی، صرف پلان ترتیب دیا جاتا تھا. مگر اس بار جو ہے وہ سیلاب آیا اور فیصل آباد میں میڈیکل کیمپ جو ہے وہ تاندلیاں والا کے مقام پہ لگائے گئے ہیں. نہ صرف تاندلیاں والا کے مقام پہ بلکہ فیصل آباد سے تقریباً 23 کے قریب کلینک آن ویل جو ہیں گاڑیاں جو ہیں جس میں ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف کا عملہ شامل ہے، تو وہ متعلقہ علاقوں میں جا رہا ہے جہاں پہ سیلاب سے علاقے متاثر ہوئے ہیں. اگر چنیوٹ کل سے بات کی جائے تو وقتاً فوقتاً میں کیونکہ چنیوٹ کی جو ہماری ٹیم ہے میں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہا کہ کیا صورتحال ہے، کیا نہیں، کتنا آ رہا ہے، کیونکہ علاقے کے لوگ مجھ سے پوچھتے تو پھر میں رابطہ کر کے انہیں معلومات فراہم کرنے کے لیے تو پھر میں ان کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہا ہوں. جس طرح فیصل آباد کے ضلع چنیوٹ میں 8 لاکھ تقریباً کچھ 30,000 یا 70,000 کا ریلا گزرا ہے، تو کئی دیہات ایسے ہیں جہاں پہ کئی دنوں سے جو ہے بجلی کا نظام جو ہے معطل ہوا ہے اور وہاں پہ پانی ابھی تک موجود ہے. ایک دیہات کا ذکر کر رہے تھے گاؤں کہ پورا کا پورا وہاں پہ جو ہے وہ سیلاب نے اس گاؤں کو ختم کر دیا ہے. اراضی کیونکہ زرخیز علاقے ہیں اور کھیتی باڑی وہاں پہ لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہے. بالکل اسی طرح سے مویشیوں کی صورتحال بھی میں نے دیکھی ہے، بہت ساری فوٹیج سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتی ہوئی کہ یہ نقصان بھی بہت ہوا ہے لوگوں کا، لاکھوں لاکھوں کے کاروبار سے متاثر ہوئے ہیں. جب یہ سیلاب آنا تھا نا، جب یہ سیلاب آنا تھا تو پتہ چلا کہ چنیوٹ آ چکا ہے اور ابھی یہ چنیوٹ سے یہ بھوانے کی طرف آ رہا ہے. تو میں جب گھر جا رہا تھا تقریباً 11 کلومیٹر ابھی میں بھوانے سے پیچھے تھا، تو مجھے 100-150 کے قریب جانور نظر آئے جن میں گائیں تھی اور بھینسیں وغیرہ تھی اور کچھ بکریاں اور بکرے بھی اس میں شامل تھے. جب وہ آ رہے تھے میں سمجھا کہ یہ کوئی چراوا ہے جو مویشیوں کو چرانے کے لیے نکلا ہوا ہے. اچھا وہ میں نے کراس کیا تو آگے میں نے دیکھا چند قدم آگے کہ پھر وہاں پہ پھر اسی طرح جانور جو ہے آ رہے ہیں. تقریباً 11 کلومیٹر کے ایریے تک آدھا کلومیٹر یا چند فرلانگ کے فاصلے پر کوئی بھی مقام ایسا نہیں تھا جہاں سے جانور نہ آ رہے ہوں. تو میں نے 1 2 3 4 5 سے پوچھا بھی، ہر کسی سے پوچھتا کہ بھئی کیا ہوا یہاں پہ کیوں جا رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو سیلاب سے بچنے کے لیے ہم اپنے جانور جو ہیں مویشی جو ہیں وہ نقل مکانی کر کے انہیں محفوظ مقامات پہ منتقل کر رہے ہیں. اور ان جانوروں کی جو تعداد ہے، مویشیوں کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں تھی کہ ہزاروں جانور جو تھے وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے. دیکھیں اب اس کا نقصان کیا ہے جی. مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں فصلوں کے ساتھ جو زرعی کاشت کے حوالے سے اگر بات کی جائے، سبزیاں وغیرہ وہ بہت زیادہ وہاں پہ اگائی جاتی ہیں. اب وہ تمام کے تمام سبزیاں جو ہیں متاثر ہوئی ہیں، لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے. اور صرف زرعی اجناس کا نقصان نہیں ہوا، جو کاروبار ہے وہ ان علاقوں میں مکمل ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے. میرے بڑے بھائی کی دکان ہے، وہ بتا رہا تھا کہ 4 دن ہو گئے کوئی گاہک نام کی کوئی چیز آئی نہیں 4 دن سے. یہ کوئی ایک دکان کا قصہ نہیں ہے، یہ وہاں پہ پوری تاجر برادری جو ہے متاثر ہوئی ہے. ہر بندہ وہاں پہ سیلاب سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. یہی نہیں کہ جہاں پہ سیلاب آیا صرف وہی متاثر ہوئے ہیں، سیلاب نے باقی جو افراد ہیں، جو باقی شہری علاقے کے رہائشی تھے، جو کاروبار سے منسلک تھے یا دیگر ان کے کام تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ متاثر ہوئے. اور ابھی تو یہ کہ فلڈ یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے کانسیکوینسز اس کے بعد اور زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. سبزیاں مہنگی ہو سکتی ہیں، ہم دیکھیں گے ہماری ڈیری پروڈکٹس ہیں شارٹیج ہوگی ان کی وہ بہت شارٹ زیادہ ہو سکتی ہاں ہے. جی. بالکل اب دیکھیں اب دودھ کے حوالے سے بات کری جائے، جیسے میں نے بتایا کہ ہزاروں مویشی میں نے منتقل ہوتے دیکھے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. اب دودھ کے ریٹ جو ہے وہ اول تو دودھ جو ہے وہ ملنا مشکل ہو جائے گا، پھر دودھ کے جو ریٹ ہیں وہ بڑھا دیے جائیں گے، اور اسی طرح دیگر مسائل کا جو ہے سامنا میں نے جب کیونکہ کچھ دوست ہیں جو منڈی کا کام بھی کرتے ہیں، سبزی منڈی سے منسلک ہیں، تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ یار آج اب آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کا ریٹ چڑھ جائے گا، اب یہ چیز ہمیں نہیں مل پا رہی،
اس کے لیے ہمیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, یہ فلانی چیز جو ہے ہمیں فلانے علاقے سے منگوانی پڑی ہے. اور کئی علاقے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے ان کے راستے بھی جو ہے منقطع ہوئے ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ٹریولنگ کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کا خمیازہ جو ہے وہ نہ صرف سیلاب زدگان کو بلکہ جو عام شہری ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہو بالکل رہے ہیں. تمام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہے, وہاں پر کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے. کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسا ٹائم ہے جس میں ہم سب لوگوں کو مل کر ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. زیادہ یہ بھی بتائیے گا ضلع انتظامیہ کی کیسے آپ وہاں پر تیاریاں دیکھ رہے ہیں, انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں محوش, ہم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع انتظامیہ اتنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکتی. یہ کوئی 5, 10, 15, 100 بندے نہیں ہیں, کوئی 1000 بندے نہیں ہیں, ان کی تعداد جو ہزاروں میں ہے. 35,000, 50,000, 60,000, لاکھ بندہ, 1.5 لاکھ بندہ, اتنے افراد کو آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ آپ کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے. انہیں نہ صرف سنبھالنا ہے, ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے, یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اب میں ظاہر بات ہے ایسے علاقوں میں جانا تو نہیں چاہیے, مگر بطور صحافی میں جب وزٹ کرنے کے لیے نکلا ہوں تو میں نے اپنے علاقے جب دیکھے ہیں, جب میں مین سڑک پہ گیا ہوں, مین سڑک سے جامعہ آباد جو ہے پورا کا پورا ڈوبا ہوا تھا. یہ بھوانے سے تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کے فلانگ کے فاصلے پہ ہے. جب میں وہاں پہ مین سڑک پہ گیا ہوں تو مین سڑک پہ میں نے دیکھا ہے کہ بائی پاس جیسے ہی کراس کیا ہے تو لوگوں نے مین سڑک کے ساتھ ہی ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں. جن کے پاس خیمے تھے, جو ٹینٹ تھے, انہوں نے ٹینٹ لگائے ہیں. جن کے پاس ٹینٹ یا خیمے وغیرہ نہیں تھے وہ کھلے آسمان کے تلے یوں ہی بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر. تو بہت برے حالات تھے. اب وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مختلف این جی اوز ہیں, جہاں پہ ظاہر بات ہے حکومت بھی کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہی ہے, مختلف این جی اوز کے نمائندے وہاں پہ پہنچے ہیں راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے, کھانے کی تقسیم کے حوالے سے. تو رہائش جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایسے لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے رہ رہے ہیں. جب ہم جامعہ آباد چوک تک میں پہنچا ہوں, شہر تک جو متعلقہ جگہ ہے, سب تحصیل ہے, وہاں پہنچا ہوں تو وہاں پہ مجھے کشتیاں باقاعدہ طور پہ ریسکیو والے لے کے نظر آئے ہیں کہ ریسکیو والے وہاں سے افراد کو جو ہے ریسکیو کر رہے ہیں محمدی شریف سے, کیونکہ وہاں پہ ہمارا نمائندہ تھا, میں نے اس سے بات کیا تو اس کا کہنا تھا کہ تقریباً 7 سے 8 فٹ جو ہے پانی ان علاقوں میں آیا ہوا ہے. اس کا مقصد ہے کہ اگر کسی انسان کا قد 6 فٹ ہے, 5 فٹ ہے, 4 فٹ والا تو ظاہر بات ڈوبے گا, کچھ 6 فٹ والا بھی ہے تو وہ بھی اس پانی میں ڈوب جائے گا. 7 سے 8 فٹ کے پانی کے بتا رہے کہ یہاں پہ موجودہ محمدی شریف والے علاقے یا مختلف جو علاقے گرد و نواح میں بنتے ہیں. تو مین سڑک کو جو ہے اس علاقے کو بتایا گیا, سارا پانی کلری جو ہے وہ دریائے چناب کا پرلا حصہ جو بنتا ہے تو وہ جو ہے سب سے زیادہ بالکل. متاثر آپ ہوا نے ہے. بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ضلع انتظامیہ ظاہر سی بات ہے اتنے سارے لوگ ہیں ایک ساتھ اس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیں بھی تو اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو لیکن مخیر حضرات ہیں, وہ لوگ جو کہ درد دل رکھتے ہیں, ایسے موقع پہ سب لوگوں کو ایک ساتھ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ اپنی زندگی میں دوبارہ سے گرو کر سکیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہ مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فلڈ کی سچویشن کے حوالے سے. فیصل آباد میں جھنگ, چنیور, تانلیہ والا کافی زیادہ متاثر دکھائی دے رہی ہے. جو ابھی جو ہے وہ جو آپریشنز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ میں وہ آغاز ہو چکا ہے. انتظامیہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہے. لیکن سیلاب کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ جب پانی یہاں سے گزر جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے, مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے. تو زیادہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے فوراً سے بعد یہ باتیں بھی ہوتی ہیں کہ مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو جب بھی کسی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو وہاں پر کس قسم کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے, اور کیا اس وقت ہمارے ہیلتھ میں اتنا زیادہ وہ جسے کہتے ہیں کہ فیسیلیٹیشن موجود ہے کہ ہم ساری چیزوں کو ٹیکل کر سکیں. اچھا, میں پچھلے دنوں الائی 2 بیٹھا ہوا تھا DHQ, تو وہاں پہ میری ایم ایل سے بات ہوئی تھی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری کل سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے تو پورے پنجاب کی. بیسیکلی فیصل آباد میں سیلاب نہیں آیا شہر میں نا, تاندلے والے سائڈ پہ ہے. تو مگر ظاہری بات ہے اگر وہاں سے کوئی متاثر ہوا اور جسے بہتر علاج کی ضرورت ہوئی تو اسے فیصل آباد کے جو بڑے شہر ہیں الائی 1 ہے یا الائی 2 ہے وہاں پہ ریفر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ چنیور لگائیں, چنیور کا میں بھی اگر کوئی شہری زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو دیہاتی وہاں کے مقیم ہیں تو اگر انہیں بہتر علاج کی ضرورت ہے تو انہیں بھی پھر ہمارے جو بڑے ہاسپٹل ہیں ان پہ ریفر کرنا پڑے گا. اسی طرح آپ جھنگ لگائیں, 18,000 احمد پور سیال کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پہ احمد پور سیال میں پانی داخل ہوا ہے.
اب اتنے جتنے بھی وہاں پہ متاثر ہونے والے افراد ہیں جنہیں وہاں پر علاج کی سہولت تو ملی مگر مزید انہیں بہتر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ایسے افراد کو تمام کو جو ہے فیصل آباد شہر منتقل ہی کرنا پڑے گا تاکہ انہیں مزید بہتر علاج کی سہولیات فراہم ہو سکے۔ تو ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اب کیا کیا چیز ہونی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کیا کیا چیز ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس، انہوں نے کہا جی سام کاٹے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جی جو سیالکوٹ میں سیلاب آیا تھا، سیالکوٹ میں سیلاب آنے کے بعد کتے کاٹے کے واقعات میں وہاں پہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ صحیح، اس لیے آپ لوگوں نے ڈاگ بائٹ کی ویکسین، سنیک کی ویکسین اور اسی طرح گیسٹرو، ڈائریا، پیٹ کے امراض، جلدی امراض، خارش وغیرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ وہ امراض ہیں جو سیلاب سے متاثر افراد میں یہ بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں۔ ان کے اوپر فوکس کیا گیا کہ آپ کے پاس ان امراض کے ادویات اور ویکسین کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ فیصل آباد میں اگر بات کی جائے، تانویہ والا کے مقام پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد شہر سے تقریباً 23 کے قریب کلینک آن ویل جو ہیں وہ چنیوٹ اور جھنگ جا رہی ہیں، 13 کلینک آن ویل جھنگ جا رہی ہیں، 10 کلینک آن ویل چنیوٹ جا رہی ہیں، اور ان میں نہ صرف گاڑیاں جا رہی ہیں، یہاں پہ عملہ بھی فراہم کیا گیا ہے اور میڈیسن بھی فراہم کی گئی ہے، جس میں سنیک، ڈاگ بائٹ یا دیگر گیسٹرو، ڈائریا، پیٹ امراض یا پھر ہمارے جو دیگر بیماریاں ہیں، نزلہ زکام، کھانسی بخار، عام بیماریوں کی بھی وہاں پہ ادویات شامل کی گئی ہیں، تاکہ جو دیہات سے متاثرہ وہاں پہ لوگ مکین ہیں جو کہ مختلف ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں یا وہاں پہ موجود ہیں، تو انہیں اب بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ دیکھیں، ایک تو سیلاب آیا، پانی چینج ہوا، نظام چینج ہوا، گزشتہ دنوں مجھے بھی جو تھا وہ گیسٹرو ڈائریا کا کہ وہاں پہ شکار ہوا، کیونکہ اب ایک فضا وہاں پہ بن چکی ہے نا، بالکل، پانی وہاں پہ پورا نظام، ایک پانی کا سسٹم جو ہے چینج ہوا ہے۔ تو اسی طرح اب کھانے کا نظام بھی چینج ہو گیا ہے، پہلے لوگ اپنے گھروں کا کھاتے تھے، اب جو بنا کے لے کے آ رہے ہیں وہ ہوٹلوں کا یا پکوان سینٹروں سے بنوا کر لے کے آ رہے ہیں اور وہاں پہ آگے سیلاب زدگان کو جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ دیہات والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ لوگ کس طرح کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ لوگ روٹی اور دودھ اگر ہو، دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، اور نمک مرچ سے وہ پرہیز کرتے ہیں، کچی پکی سی ان کی سبزیاں ہوتی ہیں، کچی سبزی سے وہ کھانا کھا بڑا لیتے ہیں، ہیلدی لائف سٹائل رہا ہے۔ ہاں، اور وہ محنتی بھی کافی ہوتے ہیں، لیکن وہ فٹ رہتے ہیں۔ اب جب انہیں مرغن غذائیں اور یہ پکوان سینٹروں کے کھانے، تو ظاہری بات ہے وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہوتے یہ کھانے، اور وہ مختلف بیماریوں کو جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، جس طرح میں نے بتایا گیسٹرو، ڈائریا، پیٹ کے امراض، یہ اسی لیے ادویات وہاں پہ دی جاتی ہیں تاکہ اگر وہاں پہ اس قسم کی کوئی بیماریاں ہوں تو ان افراد کو علاج کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی بالکل جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مشکل گھڑی ہے اور اس میں ہم سب لوگوں کو مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ زیادہ یہاں پر اب یہ بھی بات بہت زیادہ ضروری ہے، ہم جھنگ کے حوالے سے بات کر لیں، چنیوٹ کے حوالے سے بات کر لیں، ریسکیو ٹیمز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن ایسے میں بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ اپنے گھر بار چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک اب انسان نے اپنی پوری زندگی کی جو منی ہے وہ اسپینڈ کی ہوتی ہے اس گھر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعاون بہت زیادہ ضروری ہے، زندگی سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کس طرح سے رہا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب میں جامعہ آباد گیا ہوں تو وہاں پہ مجھے ریسکیو والے ملے ہیں اور بمائے کشتیاں وہاں پہ موجود تھے جو کہ محمدی شریف سے لوگوں کو لے کے آ رہے تھے اور وہاں پر منتقل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں نا، جان ہے تو جہان ہے، ٹھیک ہے، اس لیے زندگی جو ہے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی جان بچائیں گے، یہ گھر، یہ مویشی، یہ دوبارہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، مویشی دوبارہ خرید سکتے ہیں، گھر آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں، زمینیں جو ہے وہ آپ دوبارہ آباد کر سکتے ہیں، وہ تب ہوں گی اگر آپ زندہ ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو جان ہی انسان کو بچانی چاہیے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ آتی جاتی رہتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس پہ ایک لگی ہوئی تھی کہ یہ لاش ایک آئی ہے، چھوٹا سا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔ ایک لاش آئی ہے، تو دوسرے گاؤں جب لاش آئی ہے تو انہوں نے لاش کو سیلاب زدہ پانی سے نکالا ہے، اور انہوں نے کہا یار اب اس کا کفن دفن کرنا چاہیے۔ انہوں نے چندہ جمع کرنا چاہا تو وہاں پہ کسی نے چندے کے لیے پیسے نہیں دیے۔ انہوں نے پھر مسجد میں جا کے اعلانات کیے کہ جی ایک یہاں پہ ڈیڈ باڈی ہے تو ہم اسے دفنانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چندہ جمع کیا گیا۔ جب چندہ جمع کیا گیا تو شخص کو دفنا دیا گیا۔ تو اگلے دوسرے تیسرے دن وہاں پہ گاڑیاں 4-5 آ گئیں، مختلف گزر کرتی تھیں۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی لاش تو نہیں آئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی کل ایک لاش آئی تھی تو ہم نے اسے مانتاً دفنایا، تو اس کے لیے چندہ وغیرہ جمع کیا۔ اس نے کہا یار وہ تو فلاں علاقے کا رئیس ہے، اس کے کئی مربع زمینیں تھیں مگر وہ سیلاب کا شکار ہوا،
جس وجہ سے ایک مثال دی ہوئی ہے لوگوں نے نا کہ یہ جو چیزیں ہیں اگر جان ہے تو جہان ہے، آپ کی ہر چیز بن سکتی ہے. اگر آپ کی زندگی نہیں ہے تو یہ آپ کی گاڑیاں، آپ کے مکانات، آپ کی زمینیں یہ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل تو اس لیے سب سے زیادہ پہلے فوکس جو ہے وہ زندگی کے اوپر کرنا چاہیے. اس طرح ریسکیو والوں کا بڑا اہم کردار ہے، لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں اور ان کی چھٹیاں منسوخ کی گئی ہیں. اسی طرح محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے محکمہ صحت کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کی ہوئی ہیں کہ جب تک سیلاب کا پانی نکل نہیں جاتا آپ کو کسی قسم کی جو ہے بالکل اسی کوئی بھی طرح چھٹی سے نہیں مل سکے تمام گی. تر ڈپارٹمنٹ ہے اگر پنجاب کے حوالے سے تو سب بڑی محنت سے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، ریلیف کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور یہ واقعی یہ ہمارے اداروں کے لیے ان کی کارکردگی پہ بہت اپریشیٹیبل بات ہے. بہت شکریہ آزاد حسین فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. فلڈ کے سچویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ایک بات بہت سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے قیمتی آپ کی زندگی ہے. تو جن علاقوں میں فلڈ کی سچویشن ہے وہاں پر انتظامیہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین سٹی ایٹ ون میں خوش آمدید بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں کچھ کچن آئٹمس کے حوالے سے. سبزیاں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قیمتوں میں مسلسل ایک تسلسل نہیں ہے، قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. آج سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں، یہ دیکھتے ہیں ہمارے آج کے بھاؤ سیگمنٹ میں. فصیح نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فصیح نقوی بتائیے گا کہ آج مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے بروز جمعے کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائل مرغی کا گوشت اپنے سابقہ قیمت پر قائم ہے، 595 روپے فی کلو پر قائم ہے. اور اسی طرح دیکھا جائے تو جو انڈے فارمی ہیں وہ 1 روپے اضافے کے بعد 300 سے 301 روپے فی درجن ہو چکے ہیں. آلو کا چاچل 81 روپے فی کلو پر قائم ہے. پیاز بغیر رد و بدل کے 65 روپے فی کلو پر قائم ہے. ٹماٹر 5 روپے اضافے کے بعد 125 سے 130 روپے ہو چکا ہے. ادرک چائنا بغیر رد و بدل کے 400 روپے فی کلو ہے. سبزی مرچ 80 روپے فی کلو پر قائم ہے. پھول گوبھی سابقہ قیمت 155 روپے فی کلو پر قائم ہے. بند گوبھی کو بغیر رد و بدل کے 105 روپے فی کلو پر قائم ہے. بینگن سابقہ قیمت 100 روپے پر قائم ہے. کھیرے 10 روپے کمی کے بعد 110 سے 100 روپے ہو چکے ہیں. جبکہ مٹر سابقہ قیمت 240 روپے پر قائم ہے. شملہ مرچ 165، گاجر چائنا 110 روپے فی کلو پر قائم ہے. عربی 85 روپے فی کلو پر برقرار ہے. دیکھا جائے تو پھلوں اور سبزیوں میں پھلوں میں دیکھا جائے تو سیب گاجر بغیر رد و بدل کے 235 روپے فی کلو پر قائم ہے. کیلا 130 روپے فی درجن پر برقرار ہے. آم چوسا 240، امرود 85، انار دیسی 310 روپے. اور اسی طرح انگور گولا جو ہے وہ 200 روپے اور انگور سندخانی 290 روپے فی کلو پر قائم ہے. دیکھا جائے تو پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل ریکارڈ ہوا ہے، جبکہ برائلر مرغی کا گوشت اپنی سابقہ قیمت پر قائم ہے. جی بہت شکریہ فصیح نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں ربیع اول کے مہینے کے حوالے سے. وہ مبارک مہینہ، نور والا مہینہ اور رحمت والا مہینہ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ دنیا غفلت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، بیٹیوں کو ان کے حقوق دلوائے، انصاف پر امن سوسائٹی کیا ہوتی ہے یہ بتایا. آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کے حوالے سے بات کریں گے. کل 12 ربیع اول کا دن ہے، یہ ہر مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. اس دن کو کس طرح سے منانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے. اس پر بات کرنے سے پہلے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دوں. آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض خل صاحب نے، اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم علامہ السلام. صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب نے، آپ اسلامی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے علامہ محمد ریاض خل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. کل کا دن بہت ہی اہمیت والا دن ہے، نور والا دن ہے، رحمت والا دن ہے. 12 ربیع اول کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ارشاد ہوتا ہے مالک خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بڑا احسان ہوا اللہ کا کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا
اور پاک کرتا، کتاب و حکمت سکھاتا۔ پہلے یقیناً لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بالکل اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے میلاد کو بھی، قرآن کو بھی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کر دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بعثت نبوی، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی آمد سے اندھیرے دور ہوئے، اجالے ہوئے، بے شک، اور خوشیاں اور انسانیت جو تھی اس کی تکریم بڑھی، لوگوں میں بھائی چارہ بڑھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو پہچانا، حقوق اللہ کی ادائیگی کے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لوگوں کو سلیقہ آیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دھرتی پہ، میری دھرتی پہ میری آیات کو تلاوت کرتا ہے، میرے احکام کو یعنی کتاب اللہ کو، اور پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ خود فرما رہے ہیں پہلے لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم میں ہی سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور قرآن نے اس منظر کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ عرش والا اس منظر کو بیان کرتا ہے جب بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی، بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، تو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس ہی کھڑے ہو کے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج دے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان میں انہی میں سے یعنی میری نسل میں سے رسول بھیج دے جو ان کو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری آیات سنائے، اور پھر ان کو ہدایت یعنی پاکیزہ کرے، کتاب اللہ اور حکمت سکھائے اور پاکیزہ بنائے، تقوی والی راہ پہ ڈال دے، اور غالب حکمت والا تو ہی ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے حوالے سے اپنی زبان نبوت سے جو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآنی آیات کا تذکرہ یوں فرمایا۔ محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری امام المحدثین نے حدیث اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں نقل کی ہے، اور اس حدیث کو تمام ائمہ حدیث نے لیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ الفاظ ایک ایمان کی تقویت کا سبب ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں دعائے ابراہیم ہوں، بے شک، میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت کو عزت بخشی، تکریم بخشی۔ اندھیرا تھا، کسی نے خوب کہا ہے کہ نور رحمت چمکا تو غیب اندھیرا ہو گیا، نور رحمت چمکا تو غیب اندھیرا ہو گیا، رحمت للعالمین آ گئے ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ تو کل کا دن جو ہے یہ پوری امت کے لیے 1500 سالہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں 2 ارب سے زائد مسلمان، 57 سے زائد اسلامی ممالک، ان میں درود و سلام سے کل کا دن کا آغاز ہوگا، اور لوگ خیرات کریں گے، لوگ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، یادوں کو، اگر آپ مجھے ایک جملے میں کہیں کہ کل کیا ہوگا، تو حقیقت یہ ہے کہ کل امت مسلمہ جو ہے بھولا ہوا سبق یاد کرے گی، کیونکہ ہم نے کتاب اللہ سے منہ موڑا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالا، اور دین سے دوری اختیار کی۔ آج امت زبوں حالی کا شکار ہے۔ کل ہمارے لیے خوشیوں کا دن بھی ہے، اور اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے
جد و جہد کے لیے عزم کرنے کا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ گامزن ہونے کا دن ہے۔ یقیناً یہ دن قابل تکریم، قابل عزت ہے اور اہل اسلام بڑی خوشی سے یہ دن منائیں گے، لیکن بھولا ہوا سبق جو ہے وہ ہمیں یاد کرنے کی کل اشد ضرورت ہے، تاکہ امت کی زبوں حالی جو ہے وہ عظمت رفتہ میں۔ بالکل بے شک کل خوشیوں والا دن ہے، اور ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ اعمال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بتائے، سکھائے، انہیں امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین رضوی صاحب آپ سے، نقوی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کل اتنا بڑا اور اتنا خوشی والا دن ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو کن کن باتوں میں انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ۔ یقیناً جو آپ نے اشارہ کیا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن جو ہے وہ کتنا بڑا دن ہے، اس کی شروعات میں ایسے کروں گا کہ خداوند متعال نے یا تو رحمت للعالمین اپنے لیے استعمال کیا لفظ، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں خدا کی رحمت موجود ہے وہاں وہاں رسول کی رحمت موجود ہے۔ یعنی بے شک اتنی وسعت اور اتنا وسیع اس کائنات کے لیے یہ نام ہے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو محور ہے، وہ ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ضرورت اس عمل کی ہے۔ ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ یوم ولادت منا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہمیں رکنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس 1500 سال میں ہم نے تعلیمات محمد و آل محمد کو کہاں تک پہنچایا، کہاں تک سمجھا، کہاں تک سیکھا، اور کہاں تک اپنے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوئے۔ اس بات کی ہر شخص کو انفرادی طور پر اس پہ سوچنا چاہیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا چاہتی تھی، آپ کا جو طرز عمل زندگی میں تھا۔ مثلاً آپ نے اگرچہ اپنی نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا، لیکن آپ کا جو کردار ہے اس سے پہلے جو آپ کی زندگی، آپ کا جو بچپن ہے، اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو بڑا منظم ہے، بالکل بے شک۔ اور اس میں کسی قسم کی جھول یا کمی یا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا کا اٹھ کے آپ کی طرف انگلی اٹھائے کہ آپ کی ذات میں یہ کمی تھی، بلکہ آپ کا صادق اور امین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک ایسا کردار پیش کیا کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، صادق اور امین کی صورت۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی جو صادق اور امین، جس کو دشمن صادق اور امین کہتا تھا، اور واقعاً وہ دشمنان بھی جب اپنی کوئی امانت رکھنا چاہتے تھے تو آپ کے پاس آپ صلی رکھتے اللہ تھے، علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بے شک اس یقین کے ساتھ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خیانت نہیں نہیں کریں گے۔ ہوگی۔ اور اس چیز کو صرف اگر ہم دیکھ لیں، اور آپ کے جو طرز زندگی ہے اس میں جو آپ نے معاشرے میں انصاف قائم کیا، کمزور کے ساتھ جیسے کھڑے ہوئے، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں آج کے اس معاشرے میں، تو بدقسمتی سے ہم اس طرح نظر نہیں آتے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ولادت سے پہلے جہالت تھی، تو جہالت کیا تھی کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کی تکریم و عزت نہیں کرتے تھے، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو کیا آج اس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دور کو ہم دور جہالت کہہ رہے ہیں، اور جہالت اسی وجہ سے تھی کہ پانی کے اوپر وہ لوگ لڑتے تھے، کیا آج کھیتوں میں پانی لگانے کے اوپر ہمارا دیہاتی جو کسان ہے وہ نہیں لڑ رہا؟ ہو رہا ہے۔ بالکل لڑ رہا۔
آج اگر اس وقت اگر بیٹی کی پیدائش پہ کوئی ناخوش تھا تو آج بھی بہت سارے ایسی مثالیں ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے بات طلاق تک چلی جاتی. بالکل اسی طرح سے. تو لہٰذا یہ چیزیں کہنے سے نہیں ہوں گی، عمل سے ہوں گی. اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں اس معاشرے کو خوبصورت بنائیں اور اسلامی تعلیمات اور وہ تعلیمات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کریں، تو پھر یقیناً یہ معاشرہ اس افراتفری سے نکلے گا، اس مشکل اور مصائب سے نکلے گا. یہاں پر دیکھیں اسلام حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ منافقت نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے، بالکل. حسد نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں، بغض نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں. غیبت کرتے ہیں ہم لوگ، دوسروں کا حق کھاتے ہیں. تو لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج محراب و منبر اور جیسے آپ کا یہ چینل خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اور اضافہ کرے. ان چیزوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے جو حضور نے ہم سے چاہی ہیں. بالکل اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. بس ضرورت اس عمر کی ہے. ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود ہے، اسے فالو کرنے کی. اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن اور تذبذب ہے وہ تب ختم ہوگا جب ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کی، مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. عید میلاد النبی کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے، نور والا دن ہے، لیکن اس دن کو بہت اچھے سے خوشی سے منانا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک ایسی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسے فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. علامہ ریاض خان صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، حیات طیبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ارشاد ربانی ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے اللہ اکبر، خدا وحدہ لا شریک کے لوگوں ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت دنیا میں آئی ہے جن کی زندگی کو، جن کے اوڑھنے بچھونے کو، جن کی زندگی کے ہر حصے کو اللہ وحدہ لا شریک نے رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع، سرچشمہ ہدایت اور منارہ نور اور مشعل راہ بنا دیا. وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کیا؟ ہمارے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی عبادت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی، عمل کرنا، اپنانا بھی ہمارے نزدیک عبادت ہے. لیکن سب سے بڑا کام جو اس امت کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا لے. وہی ہمارے لیے دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ تو اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی 6666 آیات ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے احکام نازل فرمائے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کی تشریح و تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنی ہو تو وہ سیرت طیبہ دیکھ لے، اسوہ حسنہ دیکھ لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات اور اعمال دیکھ لے. بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن علم ہے، اور جس نے عمل کر کے قرآن پہ دکھایا وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اسی لیے ہمارے اسلاف بڑے اکابرین فرمایا کرتے تھے، کبھی دل میں خیال آئے کہ قرآن چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ضرورت بھی اس عمر کی ہے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کل ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں.
تو ہمیں ضرورت منانے سے زیادہ اپنانے کی ہے بے کہ شک۔ امت زبوں حالی کا اس قدر شکار ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہوں، 2 ارب مسلمان ہوں، اور ایک پانی کی بوتل اپنے بھائیوں کو غزہ میں پہنچانے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی ناجائز قابض ریاست سے اجازت لیتے ہیں۔ آج امت ذلت میں ہے، علماء کو چاہیے کہ پہلے وہ امت کو بیدار کرے، نشاط ثانیہ پر درس دے، غلبہ دین پر درس دے، احکام ربانی کا پیغام، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اور لوگوں کو اجتماعیت کو اتحاد بین المسلمین میں بدلیں، بین المسالک امانگی میں بدلیں۔ جب یہ امت جو تھی دھڑوں میں تقسیم نہیں تھی، امت کی جتنی وحدت مضبوط ہوگی اتنی امت جو ہے وہ احکام ربانی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گامزن ہوگی، تو عزت عظمت رفتہ پا سکے گی۔ بے شک۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، علیہ وسلم۔ اور آج غلبہ دین کے لیے، جد و جہد دین کے لیے، اقامت دین کے لیے ہماری جتنی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ کون پہنچائے گا پیغام ربانی؟ یہ ذمہ داری ہے مبلغین اسلام کی، امت کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اہل علم کہ وہ اس پیغام کو کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر پہنچائیں کہ لوگوں احکام ربانی یعنی قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے سے امت عظمت رفتہ پا سکتی ہے، اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی کل اللہ علیہ وسلم دن کو منائیں گے، لیکن منانے سے زیادہ اس امر کا عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ مقام کھویا ہے، کہاں وہ امت کی عزت جن کے لیے دریا، ندیاں اور جنگل کے درندے رستہ چھوڑ دیتے تھے، آج امت اتنی زبوں عالی کا شکار ہے۔ ہمارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے لیے پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بر لانے والا، وہ تو ساری خدائی کو عزت دینے والا تھا۔ آج ہم نے اپنی بڑوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بچوں کا، اپنے معاشرے میں مقام دیکھے۔ ہمیں آج منانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالیں گے، اور محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کر دیں، اس امر کو، پیغام کو پہنچا دیں، عام کر دیں کہ ہماری جو ہے نا تمام مشکلات کا حل وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، نہ ہم عزت پا سکتے ہیں، نہ زبوں حالی سے نکل سکتے ہیں، نہ ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اور بدقسمتی کہہ لیں کہ علماء کرام کے آپس میں اختلافات، مسالک میں بٹی ہوئی امت، دھڑوں میں بٹی ہوئی امت کا یہ حال کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی، اور اس کلمہ طیبہ کے نام ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے دے جہاں پہ تیری دھرتی، تیرا نظام ہوگا۔ آج ضرورت سمر کی ہے، میں ریاست کے ستونوں پہ بیٹھے ہوئے ان طاقتور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ ہمت کریں۔ آپ کے والدین بڑے اچھے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان بننے کے لیے، آپ ریاست مدینہ کے بعد یہ دوسری ریاست مدینہ ہے، تو آپ قرآن و سنت کے نفاذ کا اعلان کر دیں تاکہ غریب کو اس کی دلیل پہ انصاف مل سکے، اور یہ بے روزگاری، یہ اقتصادی، یہ معاشی سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھے وہ بھول چکے ہیں۔ آج اس صبر کی ضرورت ہے کہ کل اعلان کیا جائے کہ نظام مصطفیٰ جو ہے اس ملک میں خدا کی دھرتی، خدا کا نظام۔ بے شک، بالکل اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے، انصاف یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے بھی جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی ایج کے پہلو میں ہیں، لیکن سیکھنا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، قرآن پاک میں موجود جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں آپ کا جواب لازمی لوں گی، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ गोल्ड मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस आज क्या चल रही हैं इस हवाले से, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते रहते हैं। आज की जो गोल्ड मार्केट में प्राइस चल रही है पर तोला के हिसाब से वो मैं आपको बता दूं। आज जो गोल्ड है एक तोला की जो कीमत है वो 3,73,300 रुपये है, और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,20,050 रुपये जो है वो गोल्ड की 10 ग्राम की कीमत इस वक्त मार्केट में चल रही है। इसके साथ साथ डॉलर ओपन मार्केट में किस तरह से है, दीगर करेंसीज़ की क्या सिचुएशन है, इस हवाले से भी मैं आपको बता दूं। अगर आज ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हवाले से बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उसकी बाइंग पावर जो है वो 183 है और 188 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कैनेडियन डॉलर के हवाले से बात करें 204 रुपये में बाय किया जा रहा है और 309 में फ़रोख्त किया जा रहा है। चाइनीज़ करेंसीज़ के हवाले से बात करें 39.36 में बाय किया जा रहा है और 39.76 में सेल किया जा रहा है। यूरो के हवाले से बात करें तो यूरो 328.20 रुपये में बाय किया जा रहा है और 330 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल जो है वो 75.20 रुपये में बाय किया जा रहा है और 75.40 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें 76.9 में बाय किया जा रहा है और 77.1 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो 378.4 में ये इसकी बाइंग पावर है और 380.30 जो है इसमें सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर के हवाले से बात करें जिसमें हमारी ट्रेड वगैरह होती हैं वो 282.4 में बाय किया जा रहा है और 283.2 में फ़रोख्त किया जा रहा है। डॉलर जो है उसकी प्राइसेस हम देख रहे हैं वो स्टेबल हैं। जो यूके पाउंड है वो थोड़ा सा सस्ता हुआ है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और हम बात कर रहे थे 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम सब लोगों के लिए मशले राह है, तो हम सब लोगों को सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम ज़िंदगी के किसी भी एज में हैं, किसी भी अदवार में हैं, ख़्वाह बचपन है, ख़्वाह हम बड़े हो गए हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो सीखने सिखाने का अमल कभी भी नहीं रुकता। डॉक्टर सैयद हुसैन नकवी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे ये तरबियत का वक्त होता है कि जब हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि चूँकि आपकी जो तरबियत और परवरिश है वो आपके चचा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में ही हुई, तो मौला अली की जो वालदा हैं हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद, उन्होंने ही आप बार की परवरिश की है। तो कुछ ख़वातीन आईं और उन्होंने कहा कि हमें कुछ हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का कोई वाक़या सुनाए। तो आपने कहा कि मैं ऐसे करती थी कि आपको खुरमा बहुत पसंद था, खजूर जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते थे। तो घर में एक दरख्त था तो उसमें जो अच्छी अच्छी खजूरें होती थी वो मैं उतार के आपके लिए एक साइड पे रख देती थी। आप जब आते थे तो फिर वो तनावल फरमा लेते थे। एक दिन कहती हैं कि ऐसा हुआ कि मैं सो गई और मुझे जागना आई और टाइम गुज़र गया, तो मैंने जब उठी तो मैंने देखा कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और वो जो दरख्त था खुरमे वाला उसको आपने इशारा किया तो वो दरख्त आपके आगे झुक गया और आपने उसमें से अपना खुरमा खजूरें जितनी ज़रूरत थी वो उतारी और फिर उस दरख्त को इशारा किया तो वो दरख्त वापस अपनी जगह पर चला गया। तो ये एक ख़ूबसूरत मिसाल है आपके बचपन में, जो यानी यकीनन हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस्म के बहुत सारे ऐसे मौजज़ात भी हैं, जैसे मसलन आपका जो कद था वो दराज कद नहीं था, थोड़े छोटे कद के थे, लेकिन जब किसी भी लंबे से लंबे शख्स से आप बात करते थे तो आपका कद जो है उससे गर्दन से सर तक ऊपर नज़र आता था। तो लोग ये इस्तग़फ़ार करते थे कि ये क्या माजरा है। तो हम लोग फरमाते थे कि खुदावंद मुताल ये नहीं चाहता कि मेरा कद या मेरी शख्सियत किसी दुनियादार से कम नज़र आए, तो इसलिए उस अल्लाह का मौजज़ा है। तो आपके जिस्म में ऐसी खुशबू थी कि जब आप किसी इलाके से किसी जगह से गुज़र के जाते थे तो बाज़ सीरत में गारों ने लिखा है कि 2-2 दिन तक खुशबू वहाँ पे उस जगह पे रहती थी। तो जब कफ़ार वग़ैरह गुज़रते थे या दूसरे लोग तो वो महसूस करते थे, वो कहते थे लगता है यहाँ से मोहम्मद गुज़र के गए। तो ये सारी निशानियाँ आप में मौजूद थीं। इसी तरह आप चूँकि बचपन में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपकी बहुत बड़ी तजारत थी,
تو ان کے ساتھ آپ بھی تشریف لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے. ایک دفعہ آپ شام میں گئے ہیں اور دمشق کے شہر میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ عیسائی راہب تھے جو وہ دیکھ رہے تھے. تو جب انہوں نے حضور کی شان کو دیکھا تو حضرت ابو طالب سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہ یہ میرا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے جو ہم نے انجیل میں توریت میں پڑھا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ تو اس میں یہ وہ نشانیاں جب یہ اتر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ ساری زمین اس کے قدم چوم گئی. بے شک. تو حضور کی ذات کی جو مثلا چیزیں ہیں بچپن میں بھی وہ یعنی میچور ہیں. ہم کوئی ایسی مثال یا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی ہلڑ بلڑ میں آپ کہیں شریک ہوئے ہوں تو بڑے میچور انداز میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. نبی اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شروع سے آخر تک ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس بالکل میں اسی طرح سے بے مثال چیزیں ہیں. آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا ہمسایوں سے سلوک، آپ کا غریبوں سے، آپ کا دوست احباب سے سلوک، آپ کا اپنے صحاب سے سلوک، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے اس کے لیے گھنٹوں وقت چاہیے. شاید لیکن الفاظ بھی کم پڑ جائیں، اتنی ایسا عظیم ہستی ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اتنا کچھ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. خواہ ہم بچپن سے گزر رہے ہوں، خواہ ہمارا بڑھاپا کیوں نہ ہو. اور یہ چیزیں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی شامل کریں تب جا کر ہماری جو ہے وہ بات بن سکتی ہے. اگر ہم بات کریں اپنی خوش قسمتی کی، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور اس سے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑے سے بدقسمت بھی ہیں کہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے رہنمائی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موجود ہے جن سے ہم اپنی نمونہ جو کہ ہمارے لیے مشل راہ ہے، لیکن ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کریں، حیات طیبہ کے حوالے سے بات کریں، بڑی سادگی سے زندگی گزاری ہے. ہم یہ چیز کس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے ہیں تو ایک مقصد کے لیے آئے ہیں. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دینوں پر غالب کر دے، سب دینوں پر، یعنی زندگی کے ہر حصے پر، زندگی کے ہر شعبے پہ اگر نافذ کر دے خدا کے قوانین کو. اور قرآن کریم نے اس منظر کو یوں بھی بیان فرما دیا. 3 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک کا کام فرماتے ہیں. حکم ہوتا ہے، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے. کل 12 ربیع الاول ہے. میں گزارش کروں گا بانیان جلوسوں سے اور سیرت النبی کے اجتماعات میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اجتماعات میں اس امر کو اجاگر کیا جائے کہ خدا وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میرے رسول جو ہیں میں نے ان کو بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ دین حق جو ہے، سچا دین جو ہے، اس کو غالب کر دیں معاشرے میں، ہر زندگی کے حصے میں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور آپ کی امانت دیانتداری کا یہ عالم ہے کہ آپ ابھی جوان ہوئے ہیں تو آپ کی تجارت، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کے لوگ جزیرۃ العرب کے پکار اٹھے کہ صادق و امین. تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کریں. بالکل علامہ صاحب، یہ تضاد ختم کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا. ہم دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں کہ نہ کہ ہم اپنے دین کو نہیں فالو کر پا رہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. سوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں بات کر رہے تھے. ہمیں اچھے اخلاق سیکھنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشل راہ ہے. ہم نے بڑوں سے کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں سے کس طرح سے، بچوں پہ کس طرح سے شفقت کرنی ہے، انصاف کس طرح سے کرنا ہے، زندگی کے تمام تر معاملات کس طرح سے دیکھنے ہیں. ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی جو نمونہ زندگی ہے وہ موجود ہے. بضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. علامہ
लामा साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सादगी का पैगाम देती है। कल इतना बड़ा दिन है और कल की दिन की खुशियों को किस तरह से मनाया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से भी हम कल के दिन को फॉलो करते हुए। मैं गुजारिश कर रहा था कि नबी रहमत दो आलम ख़ातमुन नबीन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम के लिए, देखें मक्कातुल मुकर्रमा में 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद है, उसको पेश नज़र रखें। मदीनातुल मुनव्वरा में 10 साल जद्दोजहद है। आपकी अनथक मेहनत को हम भूल बैठे हैं। आज हम समझते हैं कि हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के अकाम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से गफलत करके इज़्ज़त पाएंगे, हरगिज़ नहीं। हमें उसी तरफ लौटना होगा। कुरान करीम ने एक ही सूरत में एक ही जगह पे 3 मरतबा इरशाद फरमाया कि मैंने जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कवानीन इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए नफाज के लिए ज़मीन पे भेजे हैं, जो उन पे अमल नहीं करते वो काफिर हैं। और आगे फरमाया, दूसरी मरतबा फरमाया वो फासिक हैं, वो ज़ालिम हैं। आज ज़रूरत इस अमर की है कि कल का दिन जो है हमारे लिए ये 1500 साला जश्न विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मना रही है, तो हमें उस पैगाम को उजागर करने की ज़रूरत है, उस जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अनथक जद्दोजहद की, अनथक मसाइब का सामना किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रब्बानी के पहुँचाने के लिए किसी लम्हे भी आपने वो नहीं ठहरे। तो आज उलमाए किराम को चाहिए, मशाइख उज़ाम को चाहिए, उम्मत के जो अकाबिरीन हैं उनको चाहिए कि जो पैगाम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, यानी अल्लाह के अहकाम और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को घर घर पहुँचाने के लिए, इस्लाम का पैगाम तलीमात इस्लाम को पहुँचाने के लिए, उसके लिए हम कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि उम्मत को अकामत दीन का रजू इलल कुरान की दावत दें, लोगों को शऊर दें कि अकामत दीन के लिए जद्दोजहद करनी बच्चों का भी फ़र्ज़ है, बड़ों का भी फ़र्ज़ है, जितना किसी के हिस्से में आया है, ताकि अल्लाह का दीन गालिब हो जाएगा। और ये वो खुश नसीब होंगे लोग कि रबीउल अव्वल शरीफ की 12 रबीउल अव्वल का दिन आएगा, और उस दिन वो लोग जो है खुदा की धरती, खुदा का निज़ाम, लोग अपने घरों में बैठे हुए ये कह रहे होंगे कि आज 12 रबीउल अव्वल है, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोशिश की थी, मेहनत की थी अल्लाह के अकाम पे कि अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, आज मशरक़ से मगरब, जनूब से शुमाल, मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया एक दिन वो आएगा कि दीन को पूरी दुनिया में गलबा नसीब हो जाएगा। वो खुश नसीब होंगे जिनकी आंखें देखेंगी। कल ये दुआ अज़म करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन करेंगे, कुरान और सुन्नत का नूर हम गली गली जगह जगह पहुँचाएँगे, और दरूद व सलाम पढ़ते हुए अपने घरों से निकलें, और भूला हुआ सबक जो है वो लोगों को, नस्ल नौ को दें कि आपके प्यारे और हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा कि ये जो है मशल राह है। ये जो बच्चे हल्लड़बाजी करते हैं, इज्तमात में एक दूसरे शरारतें करते हैं, जाली दाड़ियाँ लगाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या आप आका मौला से गैर शरई अमूर अंजाम दे के आप समझते हैं आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर रहे हैं? नहीं, दरूद व सलाम पढ़ते हुए बाहर निकले और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा खराज तहसीन पेश करने का, सबसे बड़ा खराज तहसीन पेश करने का एक ही जुमले में मैं इसको मुकम्मल करता हूँ, वो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना सवाब है, सीरत मनाना सवाब है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना लेना ये हमारे लिए मशल राह, मिनारा नूर, फलाह दरैन का ज़रिया है। यही सिरात मुस्तकीम है और यही कुर्ब इल्लाह का बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। बेशक किसी तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हम बेशुमार चीज़ें सीख सकते हैं। इंसाफ किस तरह से करना है ये सीख सकते हैं, हमारे जो हमसाए हैं उनके साथ किस तरह से अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। आज हम देखते हैं डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब के हमें हमारे आसपास के लोगों की खबर नहीं है, सैलाब की सिचुएशन भी आपने देखी है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत इस समझ की है कि एक सोसाइटी जिसके हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जो कि इस्लाम को फॉलो करती हो, हम किस तरह से अपनी नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, जो भी सोसाइटी की इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ हैं उन्हें सिखा सकते हैं कि इस्लाम को फॉलो किया जाए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो सबक हमें मिलते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर सकें।
بے شک ہمیں صرف اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک جگہ کے اوپر. تو وہاں پہ ایک شخص آتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور گھوڑے پہ سوار آواز دیتا ہے حضور سے کہ یا رسول اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں. یہ بات مختصر سی ہے، لیکن اگر یہ سمجھ آ جائے تو مکمل دین اس میں سمجھ آ جاتا ہے. یہ واقعہ حضور کی ذات کا. تو جو صحابہ کرام جو احباب تشریف فرما تھے وہ ہنسنے لگ گئے کہ جلدی اتنی ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ خاموش رہو. اس شخص سے مخاطب ہوئے اور اسے کہا کہ یہ چیز جان لو، ذہن نشین کر لو کہ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، بے شک. اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. دو ہی چیزیں ہیں، جزا و سزا ہے. نہ دنیا بالکل. اسی کے درمیان تقسیم ہے. آپ کی بے شک یہ شخصیت، آپ کا ایک جسم. چھوٹا سا مختصر سا قصہ ہے، لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دین سمجھاؤ. بالکل. اور دین اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ہم سیکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ نے پروگرام پہ وقت نکالا. بہت شکریہ علامہ ریاض خان صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ، نور کا مہینہ. کل ہم اس دن کو بہت اچھے سے ایک جشن کے طور پہ منائیں گے، لیکن دوسروں کا خیال لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.